सूरत अल-बकरा आयत नंबर 49। थोड़ा सा इसका हम रिवीजन कर लेते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेके निकले, उस वक्त की ये बात है। और इसमें हम पढ़ते हैं वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। और वो वक्त भी याद करो। अब यहाँ पे जहाँ भी वह इज़ का मतलब जहाँ पे भी आ रहा है ना, उसको मार्क कर लें। इसका मतलब है उज़कुर यानी बयान कीजिए, याद दहानी कराइए लोगों को। किसके लिए आ रहा है ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहा है कि वो भी वक्त याद करो या याद कराओ या बताओ अपने सहाबा को। सहाबा के बाद फिर पूरी हमारी जो हम उम्मत मुस्लिमा है वो सब वइज़ नज्जयनाकुम, और जब वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरऔन के लोगों से निजात दी। ये आले फिरऔन निजात दी यानी उनके जुल्म सितम से, फिरौनी कौम के जुल्म सितम से निजात दी। और वो क्या क्या जुल्म करते थे? उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे, बड़े बड़ी पत्थरों को ढोकर बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखते थे, हर काम उनसे करवाते थे। तो ये जो है बहुत ज्यादा जुल्म सितम का शिकार थे। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि यानी ये जो बनी इसराइल जो कौम है, इब्ने अब्बास कहते हैं कि फिरौन और उसके दरबारियों ने बाहम मशवरा किया कि बनी इसराइल का कहना है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम से वादा किया था कि इनकी औलाद अंबिया और बादशाह पैदा फरमाएंगे। ठीक है। एक तो ये था कि एक हमें ये वाकया मिलता है कि फिरौन ने ख्वाब देखा था कि इसकी सल्तनत छिन जाएगी, बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का होगा जो इसकी सल्तनत को घेर लेगा, इसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। और दूसरा क्या कहा था कि बनी इसराइल में ऐसे अंबिया और बादशाह पैदा अल्लाह ताला फरमाएगा, तो इनका बंदोबस्त होना चाहिए। यानी जब ये बादशाह और अंबिया पैदा हो जाएंगे तो इससे तो फिर फिरौन की सल्तनत चली जाएगी। तो उसने कहा कि इन सब ने मिलकर आपस में सर जोड़ के मशवरा किया कि इनका बंदोबस्त होना चाहिए। और उन्होंने भी ये फैसला किया कि ऐसे आदमी मुकर्रर होना चाहिए जिनके पास छुरियां हों और बनी इसराइल में चक्कर लगाते रहे, जहां कोई नया बच्चा पैदा हो उसको ज़िबा कर दे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। फिर जब बेशुमार कत्ल होने लगे तो फिर इनको एहसास हुआ कि इस तरह तो पूरी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। एक नस्ल जो कि बनी इसराइल की मर्दों की और जवान लड़कों की थी वो तो खत्म हो रही है, तो फिर फिरौन की खिदमत कौन करेगा, उसके दरबारियों की खिदमत कौन करेगा, पूरे जो उसने हुकूमत कायम की हुई थी जिसमें ये मजदूरों की तरह से बनी इसराइल से काम ले रहा था, तो ये फिर कौन करेगा? तो फिर उन लोगों ने ये तय किया, ये कहा कि एक साल जो है वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, एक साल वो जिंदा रहें और दूसरे साल जो बच्चे पैदा होंगे उनको मार दिया जाएगा। लिहाजा जिस साल बच्चे जिंदा रहे उस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल बच्चे को ज़िबा किया जाना था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। देखिए अल्लाह की कुदरत। फिर वो सारा वाकया हम मुख्तलिफ सूरतों में भी पढ़ेंगे और सूरतुल क़सस में बहुत ज़्यादा डिटेल में है कि उनकी माँ को अल्लाह ने वही की और फिर उनको दरिया में बहा दिया गया, और फिर वो फिरौन की बीबी आसिया ने उठा लिया। मोहब्बत अल्लाह ने उनके दरमियान पैदा कर दी उस बच्चे के लिए, और वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में फिर परवरिश पाने लगे। तो इस तरह से ये मामला तय हुआ कि एक साल जो है वो कत्ल किए जाएंगे और एक साल तक कत्ल नहीं किए जाएंगे। तो ये इक़दाम क्यों उठाया गया था कत्ल का? ताकि बनी इसराइल में अंबिया पैदा ना हो, बादशाह पैदा ना हो, वरना हमारी हुकूमत छिन जाएगी। और फिर आले फिरौन से क्या मुराद है? अहले बैत, यानी फिरौन की अपनी फैमिली और फिरौन के पैरोकार, फॉलोवर्स, इसके दरबारी से मुराद है। तो फिरौन जो है वो लक़ब है मिस्र के बादशाह का, जिस तरह रूम के बादशाह का लक़ब है कैसर, फारस के बादशाह का लक़ब है किसरा। तो फिरौन कोई नाम नहीं है किसी बादशाह का, ये लक़ब है। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं ना वजीर आजम,
اسی طرح فرعون. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں سے جھولے میں سے اٹھایا گیا اس وقت کا فرعون کوئی اور تھا. پھر ان سے جو کافی عرصے کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا وہ یہ فرعون تھا جس سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی, اس طرح سے. تو یسومونکم, اب دیکھیے ذرا سا کتاب میں, وہ تمہیں دکھ دیتے تھے. یسومونکم کے 3 معنی ہیں. ایزا دینا, وہ تمہیں ایزا دیتے تھے. اور نمبر 2 مشکل کام کی تکلیف دینا, وہ مشکل سے مشکل کام کرواتے, بڑی بڑی عمارتیں بنواتے. ٹھیک ہے, اور یعنی مشکل کام, بہت بڑے بڑے مشکل کام کی تکلیف دینا. اور نمبر 3 بدترین عذاب میں اضافہ کرنا, بدترین عذاب ان پہ مسلط کرنا. جیسے کہ اس میں واقعہ بھی آتا ہے کہ کس کس طرح سے انہوں نے عورتوں تک کو ایذا دینے سے باز نہ آئے تھے. اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ کنگھی کر رہی تھی اور اس سے کنگھی ہاتھ سے گر گئی, تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اس کنگھی کو اٹھایا. تو بیٹی نے پوچھا کہ تم نے کس کا نام لیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے تمہارے باپ تمہارے رب کا نام لیا ہے. وہ حیران ہوئی کہ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات میں اپنے والد کو بتا دوں؟ اس نے کہا ہاں بتا دو, کیونکہ اس میں تو توحید تھی نا, جس میں توحید جڑ پکڑ جائے وہ بہادر ہوتا ہے, وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. تو فرعون نے اس کو جب بتایا تو فرعون غضبناک ہوا اور اس نے اس خادمہ کے ایک ایک بچے کو آگ میں ڈالا. اور آخری بچہ جو 2 سال کا تھا, جب وہ اس کو آگ میں ڈالے جانے لگا تو اس بچے نے کہا کہ ماں ہچکچائی, تو اس نے کہا ماں کود جا, یعنی بچے سمیت کود جا. تو پھر ماں کود گئی. تو یہ اس بچے کا بھی ذکر آتا ہے. اسی طرح اصحاب الاخدود کا بھی ذکر آتا ہے. اس میں بھی جب توحید کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری قوم کے ایک حصے کو جو توحید پہ تھی ان کو خندق خطبہ کے آگ جلا کے ڈالا گیا. تو ایک بچہ جس کی ماں جو اپنی ماں کی گود میں تھا, اس نے کیا کہا کہ ماں کود جا, تو وہ کود گئی. تو اس طرح کے واقعات ہمیں بہت سے ملتے ہیں. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں بچوں کے. اب یہ دیکھیے, یہ آل فرعون یسومونکم سوء العذاب, سوء العذاب ایک تو یہی ہے جو میں نے آپ سے کوشچن میں بھی پوچھا تھا کہ بڑے عذاب میں مبتلا کرتے تھے. وہ کیا تھا کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے. اور یذبحون کا مطلب ہے خوب بے دردی سے قتل کرتے تھے. اور وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, بلا کہتے ہیں امتحان کو, آزمائش کو. آج میں نے آپ کے لیے پورے چارٹ تیار کیے گئے ہیں 10 آیتوں تک کا. انشاءاللہ آج ہم وہ انشاءاللہ 10 آیتیں پوری کر کے اٹھیں گے. امتحان اور آزمائش ہوتی ہے بلا. اچھا, یہ 2 طرح کی ہوتی ہے نا, اچھی بھی اور بری بھی. تو خواہ اچھا ہو یا برا, خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ ہو, یہ تمام سچویشنز جو ہیں وہ بلا ان کے زمرے میں آتی ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ, کہ بے شک ہم تمہیں, وَنَبْلُوَكُمْ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے بھی اور شر سے بھی. تو نبلو, ہم, نبلو میں بالان بلا کا, تو یہ آزمائش ہے نا, خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی. جیسے نعمتوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی نا, اور شر میں بھی آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں دونوں معنوں میں ہے. آل فرعون سے ملنا ایک خیر کی بات تھی اور نجات ایک انعام تھا. مطلب ایک آل فرعون سے جو نجات تھی, نجات حاصل کرنا خیر کی بات تھی, اور یہ نجات ایک انعام تھی. اور اس میں بھی ایک امتحان تھا جو آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا امتحان ہوئے. اور پھر فرعونیوں کا ان پر تسلط ہونا بھی ایک بلا تھا, ایک امتحان تھا.
بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آزمائش کہ ان کی نسل ختم ہوتی جا رہی تھی، ان کی بچیاں غیر قوم کے مردوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی تھیں. اور پھر وہ تیسری بڑی آزمائش کیا تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا دیکھ رہے تھے. اتنی بڑی آزمائش ہے، سوچیں ذرا، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو یہ دیکھنے کو ملے. اور پھر عورتوں کا بچ جانا کتنی بڑی آزمائش ہے نا، کہ باپ بھی نہیں ہے کیونکہ سب مردوں کو قتل کیا جاتا ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، تو عورتیں کس طرح محفوظ ہوں گی وہاں پہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ وفی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم، کہ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. پھر کیا ہوا کہ ان سب ظلم و ستم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارہ ہوا کہ اب تم بنی اسرائیل کو لے کے چلو. اسی طرح یہ آیت آ رہی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تو اس میں اب موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کا اپنا وطن تھا اس طرف لے گئے. اور راستے میں کیا پڑا، سمندر آ گیا تو فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر گئے، یہ معلوم ہو گیا، تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کے پیچھے پیچھے آیا. اور پھر ان کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہے، ہمارا کیا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلّا سیہدینی ربی، کلّا سیہدینی ربی، کہ ہرگز نہیں، میرا جو ہے عنقریب میرا رب جو ہے وہ میری رہنمائی فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو، اور وہ عصا اس عصا کی مدد سے جو ہے وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور یہاں پر دیکھیے وَإِذْ فَرَقْنَا، اور ہم نے پھاڑ دیا. فرق کا مطلب کیا ہے، 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ، 2 چیزوں کے درمیان فاصلے کو فرق کہتے ہیں. اسی طرح 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے نا، کہ آپ مجھ سے فرق کر رہی ہیں، ایک کو زیادہ چاہ رہی ہیں ایک کو کم، تو یہ ہوتا ہے فرق، 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا. اور قرآن میں بھی آتا ہے جیسے وہ قرآن فرقناہ، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا تقسیم کیا، یعنی کیسے، صورتوں میں، آیتوں میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے فرق. اور یہاں پہ یعنی پھاڑ دیا، 2 میں تقسیم کر دیا، 2 الگ الگ کر دیا، الگ الگ کرنے کے معنوں میں. بیکم البحر، تمہارے لیے بحر. اب بحر کو بھی دیکھ لیجئے، بحر کہتے ہیں شق، یعنی زمین کے اندر شق، سمندر کی جو زمین ہے اس کے اندر گڑھے کو کہتے ہیں، یعنی شق کے معنی میں آ جا، شین قاف شق کے معنی میں بحر ہے، زمین، سمندر کی زمین کے اندر جو ہے گڑھا، ٹھیک ہے. شق کرنا، شق یعنی سمندر، ایسا وہ بحر کیسے ہوتا ہے، وہ کہ ایک گھڑا ہے. بحر کے مطلب پھر کیا ہو گئے، گھڑے کے. تو تمہاری وجہ سے جو ہے وہ اس سمندر کو پھاڑا. تو ڈیپ ڈاؤن گڑھے کو بحر کہتے ہیں. اس لیے جس جانور کا کان شق کیا جائے اس کو بحیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. شق کرنا اور گڑھے، ان کو کیا کہتے ہیں، بحر. اور جس جانور کا کان شق کیا جائے، ہم نے پڑھا ہے نا، ابھی ہم سورہ انعام میں بھی پڑھیں گے کہ وہ جانور جن کو قربانی کے لیے رکھتے تھے اس کے کان کو تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا تھا، تو اسی لیے اس کو بحیرہ کیا جاتا ہے، کہ شق کیا جاتا تھا، 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی گہرا کر دیا جاتا تھا، اس کے کان کو کاٹ کر گڑھا کر دیا جاتا تھا، تو اسی لیے اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا. اور پھر
یہ باہر کا لفظ وسعت کے لیے بھی آتا ہے. پلیز آپ لوگ یہ نوٹ بھی کرتے رہیں. اور اب جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی آ رہا ہے تو آپ لوگ پلیز یہ سنیں. یہ سب معنی جو ہے بڑی محنت سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہے سمجھنے کی وسعت بڑھتی ہے. انسان جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ترجمہ اور ایک ہوتا ہے تفسیر اور ایک اس سے بڑھ کے لفظوں پر تدبر. تو یہ جو الفاظ معنی نا یہ انسان کا قرآن پر تدبر کا جو ایک جڑ پکڑنا ہے نا اس کو مضبوط کرتا ہے. تو ایک باہر کے معنی ہوتے ہیں وسعت کے. ایک کا کیا بتایا میں نے آپ کو, شک کرنا اور ڈیپ ڈاؤن کرنا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایسا جانور جس کا کان کاٹا جائے اس کو بھی بحیرہ کہتے ہیں. اور باہر کا لفظ وسعت کے معنوں میں بھی آتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سمندر کتنے وسعت والے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا علم کا سمندر, کہ علم کی تو پھر وسعت ہی وسعت ہے. تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ پھر فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر اس نے ہم نے تمہیں بچا لیا ڈبونے سے. اور وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا ہم نے کس کو, آل فرعون کو, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. دیکھنا بمعنی یعنی ان کو سمندر پار اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتارا بنی اسرائیل کو. اور جب فرعون بیچ سمندر میں پہنچا تو دریا کے دونوں کنارے مل گئے اور سب کے سب ڈوب گئے. اور یہ جو دیکھنا ہے نا یہ انسان کے یقین کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے. عین الیقین جو ہے وہ یقین کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے. اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ سمندروں سے بھی راستہ بنا دیتا ہے اس پر اگر توکل ہو تو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ڈرایا کہ آپ کہاں لے آئے بھائی, آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن. تو انہوں نے کیا کہا, کَلَّا سَيَهْدِينِي رَبِّي, کہ ہرگز نہیں, میرا رب تو میری رہنمائی کرے گا, میری مدد کرے گا قریب. اور اللہ کی مدد وہاں سے آتی جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنا بڑا نہر سوئس ایک ہیوج باڈی آف واٹر, وہ بیچ میں سے وہ شک ہوئی اور کیا ہوا کہ سب گزر گئے. اور یہ جو ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ بھی بڑا غور و فکر والا جملہ ہے کہ تم دیکھ رہے تھے کہ دشمن کا سامنے مرنا دلوں کو ٹھنڈک کا سبب دیتا ہے کہ اب ہمارے دشمن مر گئے. یہ بھی اور ایک یقین بھی کہ دشمن مر گئے. اور اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ سرکش انسان کا انجام برا ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا. اور ہمیں آگے بھی ملے گا کہ فرعون کی جو لاش ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کے رکھا. اور یہ واقعہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا 10 محرم کو پیش آیا. تو جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اس طرح سے ان کی بچت ہوئی فرعون کی. اس کے بعد تو یہ عاشورے کا روزہ کہلاتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یہ بھی حکم دیا کہ ہم بنی اسرائیل کی پیروی نہیں کریں گے, 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی اگلے محرم کے آنے سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب جو ہے اب جب یہ صحرا سینا میں پہنچے سمندر پار کر کے تو کیا ہوا, وہاں پر یہ ٹھہرے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کس لیے بلایا, تورات دینے کے لیے بلایا. تو وَإِذْ وَعَدْنَا اور اس کا کیا مطلب ہے, اور یاد کرو, اس کا مطلب اس کو یاد کرو. کس سے کہا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تو پھر یہاں پر جو ہے 40 راتوں کا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر گئے اور وہاں پر 40 روز قیام کیا اور 40 راتوں کا, اور یعنی 30 دن تھے تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھائے
اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے عبادت اور ریاضت اور 40 روزے رکھے، تب کہیں جا کے ان کو یہ کتاب ملی۔ اور اس میں قرآن کریم میں آتا ہے، سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، کہ یعنی ہم نے اگلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو وہ کتاب دی جو سب لوگوں کے لیے بصیرت افزا اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، اور راتوں کا ذکر یہاں پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ عرب میں جو ہے وہ دن جو ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے راتوں کا وہاں پہ لونر کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں شمسی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا سامری کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ ایک بچڑا بنایا اس میں، اور اس میں جو ہے وہ آوازیں بھی آتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ وہاں سے نکلے صحرائے سینا سے نکلے، تو صحرائے سینا میں آئے تو، اور مصر سے جب نکلے تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں نے جو ہے وہ ادھارا لیا تھا سونا، وہاں سے سونا لے کر نکلے تھے، اور شکرانے کے طور پر جب وہ پار کر لیا تو وہ سونا جو ہے وہ انہوں نے دیا وہاں پر صحرائے سینا کی زمین پر، اور سامری جادوگر نے وہ سونا اٹھایا، اس کا بچڑا بنایا، اس میں ایک ایسا ہوتا جس میں سے آواز آتی تھی، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ تو بولنے والا بچڑا ہے، اور لوگ جو ہے وہ عموماً کیا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو چیز نظر آتی نا اس کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو یہی بات ہوئی کہ انہوں نے بھی کہا ہمارے لیے بھی ایک ایسا بچڑا بنا دو، کیونکہ ہمیں تو وہ رب نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بچڑا جو ہے وہ اب یہاں پہ ذرا آیت کو بھی غور سے دیکھیں، سمت تخصم العجلہ، کہ تم نے بنا لیا بچڑا، کیا بنا لیا؟ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ بچڑا، کیونکہ وہ بچڑا الہ تھا ہی نہیں، وہ عبادت کے لائق تھا ہی نہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب عز و جل کو یہ بات اتنی ناگوار تھی کہ یہاں پہ الہ لکھا ہی نہیں، ثم استخذتم العجلہ، تم نے بنا لیا اجلا، تم نے بنا لیا بچڑا، کیا بنا لیا؟ تو یہ بریکٹ میں دیا بچڑے کو معبود بنا لیا، ورنہ عربی اگر ٹیکسٹ دیکھا جائے تو اس میں کہیں بھی معبود کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس سے پھر انہوں نے جب عبادت شروع کر دی، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ بے شک تم نے ظلم کیا، بچڑے کو معبود بنا کے تم نے ظلم کیا، کیونکہ جو شرک ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کا ظلم جو ہے، ظلم کا کیا مطلب ہے؟ وَذْكُرْ شَيْءٍ غَيْرَ مَحَلِّهِ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ تو اللہ کو اس کا جو مقام تھے اس سے ہٹا دیا، یہ شرک ہے۔ اللہ کو نہ مانا یہ کفر ہے۔ اور پھر ظلم کی جو ایک قسم ہے وہ گناہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، اس کو بہترین صفات کے ساتھ بھیجا، مگر وہ انسان جو اس نے دنیا میں کیا کیا، وہ فاسق بنا، وہ فاجر بنا، وہ منافق بنا، وہ کافر بنا۔ تو گناہ جو ہے یہ بھی ظلم ہے، اس لیے کیا لکھا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے بہت بڑا پھر، اور تم تھے ہی ظالم، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے بہت بڑا ظلم کیا۔ اب کیا ہوا؟ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور عفو کہتے ہیں کہ مٹا دینا۔ عفو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹا دینا، اور ایسا مٹانا، ایسا معاف کرنا کہ اس کا بھی ذکر بھی نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ معاف تو کر دیتے ہیں، دل میں بھی رہتا ہے، پھر کبھی کبھی ذکر بھی کرتے ہیں اور اپنی بڑائی بھی کرتے ہیں کہ بس میں نے تو معاف کر دیا،
اور میں نے کوئی لڑائی وڑائی نہیں کی, میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا. یہ عفو نہیں ہوتا. عفو کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی مٹا دینا, ذکر بھی نہ کرنا. تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا, اور پھر اللہ مہلت بھی دیتا ہے. مہلت یعنی غلطی کو معاف کر کے پھر نئے سرے سے نیکی کا موقع دینا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ گناہوں کی کثرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بڑے سے بڑے گناہ توبہ استغفار سے ختم ہو جاتے ہیں, اور معافی کا ملنا اللہ کی طرف سے شکر کو واجب کرتا ہے. اس لیے کیا فرمایا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. تمہیں اتنے بڑے ظلم جو تم نے کیا اس پر بھی اللہ نے معافی کر دی. اس کا وہ کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو. تو شکر کرنا واجب ہے, اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, عمل سے بھی ہوتا ہے. اور شکر کے 5 ارکان ہیں. اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا نمبر 1. نمبر 2, انعام دینے والے سے محبت کرنا, یعنی جو نعمت دی ہے نا اللہ نے اس سے محبت کرنا. نمبر 3, اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا, اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. نمبر 4, اس کی تعریف کرنا, جسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ. اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا کیا ہے, تملا المیزان, میزان کو بھر دیتا ہے. دل سے اس کا شکر ادا کرنا, دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. نمبر 5, اس نعمت کو اس جگہ استعمال کرنا جہاں وہ پسند کرے, جہاں اللہ کی ذات پسند کرے نا اس نعمت کو وہاں استعمال کرنا ہے. جیسے میری آواز ہے, میری کمیونیکیشن ہے, یہ سب میں کہاں استعمال کروں, اللہ کی راہ میں, لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے پہ, اپنی اصلاح کے لیے بھی, اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی. اس زبان سے کوئی ایسے کام نہ کروں جس سے میری اپنی پکڑ ہو جائے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ بہت بردبار ہے. اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. اور اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو اس تورات کی تعریف کی گئی. وہ کیا تھی, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, کہ تورات کیا ہے, کتاب ہے جو فرقان ہے, یعنی حق اور باطل کو واضح کرنے والی, برائی اور اچھائی کا فرق کرنے والی. تو جو کتاب دی گئی وہ کیا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے اور نصیحت ہے. اور کتاب جو ہے وہ خود فرقان ہے. کتاب فرقان بمعنی ہدایت, اور کتاب بھی بمعنی فرقان. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ فرقان کتاب کی تعریف ہے, حق و باطل میں فرق کرنے والی. اور جو کتاب دی گئی, جو فرقان دیا گیا, جو ہدایت دی گئی, اس کا پرپس کیا ہے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے سے جو تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے, اس کے ذریعے سے تم ہدایت پاؤ. تو کتاب کا کیا مقصد ہے, ہدایت پانا. تو ہم جب ہدایت پائیں گے تو کس طرح پائیں گے, اس کتاب کو سمجھ کر, اور جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر عمل بھی کریں گے. پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کتاب تھی اور کتاب کی تعریف بھی فرمائی, کتاب کا مقصد بھی بتایا. پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ, بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. کس وجہ سے, بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ, کہ یہ جو اجلا ہے اس کو معبود بنا کے. یہاں ہے کہ پھر دوبارہ معبود کا ذکر نہیں آیا. فَتُوبُوا, تو تم رجوع کرو, اِلیٰ بَارِئِکُم, طرف پیدا کرنے والے کی, فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُم, سو تم ہلاک کرو انفسکم, فَذَلِکُم, ذَلِکُم, بناؤ, خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, عند بارئکم, نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کی. فتاب علیکم, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اور پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے, تورات جو ہے وہ تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی,
کہا جاتا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لی، تو یہ لکھی ہوئی ملی تھی، جبکہ قرآن لکھا ہوا نہیں ملا تھا۔ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک نازل ہوا، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کے کچھ حصے، اس طرح سے یہ نازل ہوا قرآن کریم، جبکہ انجیل اور تورات جو ہے وہ ایک ہی بارگی میں دے دی گئی اور یہ لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ لے کر جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے تو کیا ہوا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ قوم نے تو شرک کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے معبود کے ساتھ۔ تو اب اس کا کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی اللہ کی راہ میں توبہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے ان کو قتل کیا، جنہوں نے شرک کیا تھا۔ تو پھر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، اور پھر وہاں پر قدرتی طور پر اندھیرا چھا گیا۔ جہاں پہ یہ ظلم اور وہ ہوتا ہے نا، تو وہ چیزیں پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھپا دی گئی، جیسے کہ اندھیرا چھا گیا۔ بہرحال یہ میرا اپنا خیال تھا۔ تو اس جگہ پر جہاں پر ان کو قتل کرنا شروع کیا وہاں اندھیرا چھا گیا، تو جب وہ ہٹا تو انہیں روک دیا گیا، یعنی جب وہ اندھیرا ہٹ گیا تو قتل کرنے سے روک دیا گیا۔ تو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی تھے جو قتل ہو چکے، اور ساری قوم کی پھر توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ ایک انتہائی سخت توبہ کا فرمان تھا کہ اس طرح اپنے آپ کو قتل کرو تو توبہ قبول۔ قتل کا کیا مقصد ہے کہ اب تم گناہوں سے پاک ہو گئے، یعنی رحمت، اللہ کی رحمت نے ان کو بخش دیا، اور ان کو کیا اجر ملا؟ ان کو مقتول، یہ جو مقتول یہ قتل ہوئے شہید کا اجر دیا، اور قتل اور باقی ماندہ لوگوں کی، یعنی جو باقی لوگ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کی بھی توبہ قبول فرمائی، اور جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو جہاد کا سبب ملا، اور جو قتل ہوئے ان کو شہید کا درجہ دیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرح اپنی قوم کو قتل ہوتے دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اے خدایا اب تو بنی اسرائیل مٹ جائیں گے، چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پھر صبر آ گیا، اور عورتوں اور بچوں کی گریہ زاری جو ہے وہ ختم ہوئی، تلواریں، نیزے، چھرے جو ہے وہ سب چلنی بند ہوئی، اور جتنے بھی اب بچے تھے ان کا قتل ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ ذرا سوچیے وہ وقت کے کس طرح سے وہ قتل ہو رہے ہوں گے، اور کس طرح کیا وہ ایک سین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پردہ کر دیا وہاں پہ اندھیرا چھا کر۔ تو یہاں پر ذرا یہ بھی دیکھیے پیغمبروں کے آداب دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتنے بڑے جرم کے بعد، اتنے بڑے گناہ کے بعد پرسٹ کر رہے، اپنا کہہ کر بلا رہے، جبکہ اس کے برعکس اس کی قوم کا جب آپ رویہ دیکھیں گے کہیں گے یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی ایک پیغمبر ہے اس کا کچھ احترام ہوتا ہے، اس کا کچھ آداب ہوتا ہے، لیکن یہ کیونکہ سالوں سال غلامی کی زندگی گزار چکے تھے تو اپنے اندر سے ایک تہذیب کو ختم کر چکے تھے۔ ایک تہذیب یافتہ انسان اور ایک جاہل انسان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قتل جو ہے وہ مرتد کی سزا ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس میں جو فرسٹ ٹائم مرتد کی جو سزا قرار دی گئی وہ شریعت موسیٰ میں تھی، وہ کیا تھی؟ قتل کرنا۔ اور یہ جو موسوی شریعت تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی قائم رہی، اسی طرح رجم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قائم رہا۔
فرمایا کہ ایک تو یہ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، پھر کیا ہوا فتوبوا الی بارکم، سو تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف، اور فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوا ذالکم خیر لکم، یہ جو تم نے توبہ کی نا قتل کی صورت میں، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے عند بارکم، تمہارے پیدا کرنے والے. باری کا بھی لفظ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. باری وہ خالق جو اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، کہتے ہیں نا باری تعالیٰ، باریکم تمہارا باری، تمہارا پیدا کرنے والا، وہ خالق جو اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے. اور باری نہ جو یہ دو جگہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے ڈھلنے والا، ڈھلنے والا اور ڈھالنے والا، صورت دینے والا، پیدا کرنے والا، خاکہ بنانے والا. تو وہ ذات جس نے اپنی ذات و صفات میں، وہ ذات ایسی جسے اپنی ذات و صفات میں کمال حاصل ہو، خود بھی پاک اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہو، چیزوں کو ایک خاص مقصد سے پیدا کرنے والا. تو اس بات تو یہاں پر پھر ڈھالنے والا اور ڈھلنے والا، تو اس سے پھر ان کی توبہ بھی قبول کی. تو یہ جو انہوں نے مارا، بعض کہتے کہ یہ کائنڈ آف سوسائڈ تھی، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی ایک تو یہ تھا کہ کائنڈ آف سوسائڈ تھی کہ انہوں نے خود پہلے یہ اس میں زیادہ راضی رہا ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا تھا، جنہوں نے شرک کیا انہوں نے مارا. اور اس میں یہ بھی آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچڑے کے مجاور بنے تھے وہ گوٹ مار کے یعنی پالتی مار کر بیٹھ گئے، اور جو مجاور نہیں بنے تھے، جنہوں نے نہیں پوچھا، انہوں نے خنجر لیے اور ان کو مارنا شروع کیا. اور پھر اس طرح سے جو میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے نا اتنی بڑی توبہ بھی ہوتی ہے. اور توبہ کیا ہے؟ کائنڈ آف کہنا چاہیے نا کہ اپنے آپ کو ایک پنش دینا. یعنی یہاں پہ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ قتل کرنا اپنے آپ کو. تو اللہ نے پھر اس طرح ان کی توبہ قبول کی، ان کو کیا درجہ دیا؟ شہادت کا درجہ دیا. تو شرک جو ہے وہ بہت بڑا ترین گناہ ہے، لیکن جب انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ بغیر مطلب بعض دفعہ آزمائش جو ہے وہ کس شکل میں آتی ہے کہ جیسے ان پہ آزمائش آئی کہ ان کو قتل کیا گیا. بعض دفعہ انسان کسی بیماری، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ ان کے گناہوں کو دھوتا ہے. تو سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، پھر اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو جلایا گیا. جب آ کے موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف ڈال دی، پھینکی یعنی غصے میں، اور اپنے بھائی کے ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ لیے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، یہ میں تو اکیلا تھا، یہاں ایک بڑی تعداد جو یہ کرنے والی تھی. تو اس بچوں کو جلا دیا گیا. کیوں جلایا؟ کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے، شرک کا ایک ذرہ بھی جو ہے وہ باقی نہ رہے. اور پھر یہاں پر مزید یہ آتا ہے آگے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اب یہ ہوا کہ اس میں دو باتیں آتی ہیں نا، کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ، اب مخاطب کرنے کا ذرا طریقہ دیکھیں، اے موسیٰ یعنی جو صحابہ کرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلاتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان، اے اللہ کے رسول. اور سورہ حجرات میں
کس طرح کا ادب آیا کہ لا تجہر بصوتی کا، کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو علی صوت نبی، کہ نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ سرگوشی میں بات کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نبی کا تو بہت اونچا درجہ ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بچے زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو طرح طرح کے آرگو کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ماں باپ پرانے درجے کے ہوتے ہیں، پرانے زمانے کے، ان کو ٹیکنالوجی نہیں آتی، تو غصہ کرتے ہیں کہ سیکھ لیں آپ کو نہیں آتا اس طرح. تو یہ جو ادب اور آداب ہے نا، یہ خوش قسمتی کے دروازے کھولتے ہیں. بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. تو انہوں نے یہ جو ادب موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو انہوں نے نگیٹ کیا، ہر حکم کو انہوں نے جو ہے، آگے ہم پڑھیں گے مزید کس طرح ڈالا. تو یہ سزاؤں در سزاؤں پر جو ہے وہ مبتلا ہوئے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پیغمبر پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، تو کیونکہ یہ ادب بھی نہیں کرتے تھے نا، تو ادب جو ہے وہ ہر طرح کی پازیٹیوٹی لاتا ہے. اور جس سے کچھ حاصل کرنا ہو نا، تو اس پر اعتماد بڑا ضروری ہے. اور یہ اعتماد جو ہے نا، وہ معاملات میں حسن پیدا کرتا ہے. اور ایمان لانے کی شرط پر، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے مزید کیا کہا کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ کہ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا نہیں کریں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں لائیں گے. لکھا کا مطلب ہے تمہارا، جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تمہیں آ لیا صاعقہ، بجلی کی کڑک. صاعقہ کیا ہوتا ہے کہ بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں. شدید ہلاک کرنے والی آواز کو بھی صاعقہ کہتے ہیں. ایسی تیز آواز جس سے کہ سب مر جائیں، اس کو بھی، اور بجلی کی کڑک کو بھی صاعقہ کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ 70 لوگوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے. اور ان لوگوں نے جو ہے وہ، یعنی یہ اس میں آتا ہے کہ توبہ کا وہ کرنے کے لیے کہ میری قوم نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. کوہ طور پر لے کے 70 لوگوں کو گئے. تو حضرت موسیٰ سے یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو جب تمہیں مانیں گے جب اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں. تو اس گستاخانہ سوال پہ اس پہ کیا کیا، آسمان سے بجلی گری ان کے اوپر، سخت ہولناک آواز آئی اور سب کے سب مر گئے. انہیں دیکھ کر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، گریہ جاری کی اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا. یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی، وہ جو 70 لوگ لے کے گئے تھے نا تباہ کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے کے گئے تھے. پھر فرمایا کہ اے رب، اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا، یعنی ہم طور پہ آتے ہی نہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہی مار ڈالتا. اے اللہ، بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم کرایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے. یہ جو 70 آدمی تھے یہ بچڑا پوجنے والے میں سے تھے جنہیں توبہ کرنے کے لیے لے کے گئے، تو انہیں سزا مل گئی. پھر ان کو زندہ کیا گیا. تو ایمان کے لیے شرائط اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ کس طرح سے آیا، اس میں ایک تھوڑا سا میں اور بتا دوں کہ اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، پھر آپ پیچھے جائیں کہ جب کوہ طور سے پلٹے، انہوں نے دیکھا کہ قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے. تو انہوں نے پھر وہ بچڑا جلایا، اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا، اور پھر 70 بہترین آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے گئے. اور ان سے کہا کہ تم توبہ کرو، روزے رکھو اور پاک کپڑوں کو پاک کر لو. اور پھر اللہ کے حکم سے جب وہ طور سینا پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے. اور پھر ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی فرمائش کی. یعنی جب کلام خداوندی ختم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے، تو لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم ایمان میں لائیں گے جب تک آپ کی رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی 70 آدمیوں کو لے کے توبہ کے لیے وہ طور پر بھی گئے تھے.
تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کو کا کلام سنا ہے، تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام بھی سنا، یہ ایک رائے ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ جو ہے اللہ کو ہمیں نہ دکھائیں گے. تو اس پر کیا ہوا کہ اس گستاخانہ فرمائش پر ایک بجلی کا کڑک آیا، ایک آواز آئی اور یہ سب مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں شروع کی اور کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم پہلے ہی ہلاک ہو جاتے بے وقوفوں کے کاموں پر، یا جنہوں نے اتنی غصہ فرمائش کی اس پہ تو ہمیں ہلاک نہ کر. یہ لوگ جو ہے وہ کریم لے کے گئے تھے نا، وہ 70 آدمی کریم تھے، تو یہ لوگ ان کے فیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے. جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا؟ اور پھر اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ تو اے اللہ تو توبہ قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم کر. حضرت موسیٰ خضوع کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور 70 آدمی کو دور کر گئے تھے ان کو زندہ کر دیا، اور ان سب سے ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک یہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرے اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرے میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، ٹھیک ہے، 70 آدمیوں کو لے کے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کو ہمیں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی پر ان کو مار دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو زندہ کر دیا، لیکن وہ جو 70 آدمی تھے، وہ جو باقی آدمی تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود قرار دیا تھا، ان کی کیا سزا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک وجہ اور بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا خبر کہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دیے یا تم خود لے کر آئے ہو. تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کریں اور ہم سے نہ کریں؟ جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے. تو اس قول پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور وہ سب ہلاک کر دیے گئے اور پھر زندہ کر دیے گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اس تورات کو تھام لو، تو انہوں نے پھر انکار کر دیا. تو پھر وہ آتا ہے نا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس پر فرشتے نے کہا، پہاڑ اٹھا کے لائے فرشتے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے سر پہ مسلط یہ پہاڑ ہے اور تمہیں کچل دیا جائے گا اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے. تو 2 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. 2 اس میں وجوہات بتائی جا رہی. وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کہ بچڑے کو معبود کرایا قوم نے، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 70 آدمیوں کو لے کے توبہ کے لیے گئے. وہاں پہ 70 آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی فرمائش کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا. پھر کہا کہ باقی آدمی ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب یہ قتل ہو جائے گی، قتل کریں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب تورات دی اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تم سے کلام کرتا ہے اور تمہیں کتاب دی، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ 2 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں ان کو مار دیا. یہ وجوہات کس چیز کی بتا رہی ہیں، ذرا بتا دیجیے گا. غور سے سنیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ بچڑے کو معبود بنانے کی جرم میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے، ٹھیک ہے. کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے اللہ سے فرمائش کر دی کہ موسیٰ آپ سے کلام کرتے ہیں، ہمیں کیا، ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. میں شارٹ بتاؤں. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گستاخی کی سزا میں مار دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام بہت ظاہری کی کہ یہ تو بہت چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ بھی انہی میں سے جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا گستاخی میں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری کر کے دعا کی، یہ زندہ ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا وہاں پر اب جاؤ ان سے کہو کہ ایک دوسرے کو قتل کر، یعنی جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا، شرک نہیں کیا، وہ لوگ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ قتل یہ تھے 70,000. ٹھیک. اچھا، دوسری وجہ کیا بتائی جاتی جہارتن کی، یعنی اللہ کو سامنے دیکھنے کی، یہ کہ جب تورات لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تم سے کلام کرتا ہے، ہم تو اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے یقین ہی نہیں کیا اس کا اور کلام اللہ کا. تو اس پر بھی یہ دو وجوہات ہیں جہارتن کی. اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پلیز مجھ سے ضرور پوچھیے. کیونکہ یہ جو ڈیٹیل میں بتا رہی نا، آگے آپ کو مزید ڈیٹیل ملے گی. یہاں آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے پھر آگے آسانی ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ جی پوچھیے. ایک وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. نہیں کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. اچھا، آپ کے پاس اگر یوٹیوب ہے تو اس پر بھی ضرور سنیے گا انشاءاللہ. دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے نا، پیچھے لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. اب مجھے معبود بار بار کہتے ہوئے بھی جب قرآن میں نہیں ہے تو میں بار بار کہہ رہی ہوں نا، تو مجھے ایک دم ایک وہ آ رہا ہے، گلٹی ہو رہی ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے کتاب کے لیے، پیچھے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ٹھیک ہے، جب پلٹ کے آئے تو آپ کو وہ پوری ڈیٹیل بتایا، پتا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے اور لوگوں پر غصہ کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کرنے گئے. تو ان 70 آدمیوں نے کیا فرمائش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا. کیسے مارا؟ صاعقہ کے ذریعے، بجلی کی کڑک کے ذریعے سے ان کو مار دیا. ٹھیک ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہوا کہ یہ کریم تھے، یعنی یہ تو بہت چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں میں آپ کے پاس لے کے توبہ کے لیے. میں جا کے بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ کوہ طور ایک پہاڑ ہے نا، نیچے پوری قوم ہے، اوپر وہ پہاڑ پہ گئے، اور نیچے بھی وہ قوم کون سی؟ جنہوں نے بہت سے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا. اینی ہاؤ، اب کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے گریہ اتاری موسیٰ علیہ السلام کی سنی تو دعا قبول کی، اور یہ 70 لوگ دوبارہ زندہ کر دیے گئے. اب کیا ہوا کہ یہ کیونکہ دور پر تھے، نیچے بنی اسرائیل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ وہ جو نیچے اس وقت قبول ہوگی جب کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں گے. جو شرک کر رہے تھے وہ قتل ہوں گے، کن کے ذریعے سے؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کے ذریعے سے. اور مرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000. توبہ قبول ہوئی اور جنت میں ان کو درجہ ملا شہید کا. اور جنہوں نے قتل کیا ان کو جہاد میں شرکت کا درجہ ملا. اب سمجھ میں آیا؟ نہیں بشرا، میں جہارتن کا معنی کیا دوسرے معنی پوچھ رہی تھی جو آپ نے بتایا تھا، اور یہ تو سب پتہ ہے. جہارتن دیکھیں ہم سامنے دیکھتے ہیں، یہ ہے جہارتن کے معنی. تو اس میں دوسرا جو ایک واقعہ ہے، دوسری وجہ سمجھیے. دوسری وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تم سے کلام کرتا ہے، ہم اس کو سخت نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے. تو اس پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بجلی گرا دی. یہ بھی دوسری وجہ ہے. ٹھیک ہے، دو وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایکسکیوز می، جی یہ جو پچھلے مطلب شروع کی 3-4 آیت پہلے جو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کیا تھا، تو وہ انہی میں ہی شامل تھے. جی کون؟ وہ جو اوپر ہو کر آئے تھے؟ جی نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے مار کے ان کو زندہ کر دیا تھا نا، وہ اس میں شامل نہیں تھے. وہ جو اپنی پچھلی آیت میں 70 انہوں نے کہا تھا نا کہ تمہاری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب اپنے آپ کو قتل کرو گے، تو وہ اور یہ لوگ وہی ایک ہی شامل ہے نا. نہیں دیکھیں نیچے یہ تو طور والے ہیں نا، ان کے ساتھ تو ایک واقعہ ہو گیا کہ یہ زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا اور زندہ کیا. اب جب وہ پلٹ کے آئے تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بنی اسرائیل نیچے تھی، جس نے یہ طور پر تھے پہاڑ پر، تو ان میں جو ہے وہ
वो जिन्होंने शिर्क किया, ये भी मरने के बाद जिंदा हो गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए माफी मांगी और यानी अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन जो बाकी बचे थे उनके लिए क्या कहा कि वो अपने आप को कत्ल करें। एक कत्ल का, एक मौत का जो फेस था वो किस पर था? पहाड़ पर, और दूसरा कहाँ है? नीचे सहराए सीना में। नहीं समझ में आया? नहीं, मैं आयत नंबर 54 में जो उन लोगों ने कत्ल किया था, एक मिनट मैं देख लूं, असल में बैठे बैठे थोड़ा सा वो जाता है, तो 54 आयत 54 जी फक्तुलू अनफुसकुम कहा था ना, अपनी आपको जी कत्ल जी करो तो तुम्हारी तौबा कबूल होगी। हाँ हाँ सही तो ये और सही सेम ही है ना, जी ये लोग सेम ही थे ना, एक ही लोग है ना, वही लोग है ना जिन्होंने फिर आगे उन्हीं के बारे में बता रहे हैं ना, या ये अलग लोग शामिल हैं? नहीं, ये वही लोग हैं। देखिए 70 आदमी वो थे जो कि चुने हुए लोग थे जिन्हें वो ले गए थे, बाकी वो पूरी एक कौम थी बनी इसराइल की, उनकी तो तौबा कबूल हो गई थी जो 70 आदमी थे ना। ये समझ में आ रहा है? और बाकी जो है वो क्या थे कि जो नीचे थे बनी इसराइल, वो उनसे फिर उनकी तौबा का तरीका ने जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फिर आके कहा कि अपने आप को कत्ल करो, फक्तुलू अनफुसकुम। नहीं समझ में आया? जी आगे आगे। ठीक है, बहरहाल ये इसमें काफी चीजें हमें मिलती हैं, तो थोड़ा हमें फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, तो फिर ये मैंने आपको बता दिया था कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को कहा कि अपने आप को कत्ल करो, तो लोग जो बछड़े को मुजाविर बना बैठे, गोट मार के बैठ गए, और जो मुजाविर नहीं थे यानी जिन्होंने बछड़े को नहीं पूजा था, उन्होंने उनको खंजर से मारना शुरू किया, और अंधेरा छा गया, और 70,000 कत्ल हो चुके थे, और जो कत्ल हुए उसकी तौबा भी कबूल हुई, जो बचे उनकी तौबा भी कबूल हुई। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मैंने आपको बताया, अब जो था ये मैंने आपको जवाबन बता दिया कि किस तरह से जो है वो बिजली की कड़क से वो मर गए थे, और इसमें जो है वो ये भी आता है जहारतन कि आंखों से वो देखना चाहते थे, वह अंतुम आगे भी देखिए अंतुम तंजुरून, और वो एक दूसरे को गिरते हुए देख रहे थे। यानी यहाँ पर भी, वहां पे भी क्या था कि फिरौन को वो देख रहे थे डूबते हुए, यहाँ पे भी क्या है कि वह तुम तंजुरून कि तुम एक दूसरे को देख रहे थे। तो बादशाह कहते हैं कि वो ग्रुप्स की शक्ल में गिर रहे थे, 10-10 के यानी ग्रुप थे, और ये इंतहाई शदीद सजा थी। और जब इंसान किसी को आंखों से मरता देखे तो फिर उसका क्या हाल होता है। तो यहाँ पर जो है वो फिर आया है कि जब तुम्हें जिंदा कर दिया, जिंदगी इसके बाद क्या है, सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया इस मौत के बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब ये जो है ये वो ही 70 आदमियों के बारे में है। ठीक है, यहाँ से बस तुम या मूसा लन नुमिना लका, ये आयत किसके बारे में? उन 70 आदमी के बारे में जो दूर पर रहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। आयत नंबर 55 मजीद क्या है? सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम, फिर हमने उनको जिंदा किया मौत के बाद। ठीक है, क्यों? लालकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान करो इस मौत की। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा बहुत सारी आपकी बहुत कट कट की आवाज आ रही है, और अभी काफी देर तक मेरे पास अच्छा आवाज ही नहीं आई। अच्छा, देखिए आप अपने नेट का मसला होगा। आगे सबको आ रही है क्या? जी आ रही है, आ रही है। पता नहीं क्या थोड़ी मसला कट रही है है। आवाज, किसी किसी टाइम पे कट रही है आवाज आपकी। हाँ आ रही है, लेकिन किसी वक्त रुक जा रही। मतलब अच्छा 5 मिनट का मैं नहीं सुना आप कहकर। अच्छा, ओहो,
तो ऐसा करिएगा कि रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा। मुझे नहीं आती, बहरहाल देख लूंगी। चलिए, अच्छा आपने कहाँ से नहीं सुना? जी, कहाँ से नहीं सुना आपने? मैंने ये सुना है कि आपने जब कहा कि हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे कि मूसा हाँ, तो मैं कलाम आपको अल्लाह का कलाम। हाँ, मैं आपको तर्जुमा सुना रही थी ना। इसके बाद क्या अल्लाह ताला माने सुम्मा बसनाकुम बिन बादि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया मौत के बाद, ठीक है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो बार बार अल्लाह ताला ने देखिए आयत नंबर 52 में भी कहा कि माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो, तुम्हें जिंदा कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो इसमें कतादा कहते हैं कि इनको दोबारा क्यों जिंदा किया गया, ताकि बाकी मुद्दत उम्र गुजार लें। इससे क्या पता चला कि वो जिंदा थे, वो लोग जो 70 गए थे, तो बाकी अपनी जो उनकी असल लाइफ थी ना वो गुजारने, अपना रिस्क पूरा करने, और अगर इनकी मौत इस वक्त लिखी होती तो ये मर जाते और फिर दोबारा जिंदा नहीं किए जाते। ठीक है अनिला, अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनको दोबारा क्यों जिंदा किया गया। ये तो उसी में मर जाते। इन्होंने जितनी इनकी जिंदगी लिखी थी उसको फिर इन्होंने दिया। तो यहाँ पे ये जो फरमाइश थी जहरतन दिल की, बहुत बड़ी सख्त जो है वो अल्लाह ताला के लिए नाराज, अल्लाह ताला को नाराज करने वाली ये बात थी। तो इससे जो है वो बार दफा इंसान ऐसे ऐसे गुनाह कर जाता है कि उसकी सजा जो है वो बहुत सख्त भुगतनी, क्योंकि अल्लाह ताला नूर है, अल्लाह ताला इंसानी आँख जो है वो अल्लाह ताला को नहीं देख सकती। जैसे कि कुरान करीम में भी आता है ना, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवा लतीफुल खबीर, कि निगाहें उसको नहीं पा सकती मगर वो निगाहों को पा लेता है। अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं कि एक दफा मैंने अबू जर से अर्ज किया कि काश मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता तो मैं उनसे एक सवाल करता। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या सवाल करते, क्या पूछते उनसे? तो उन्होंने कहा कि मैं ये पूछता कि क्या आपने अपने रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को देखा है? अब ने फरमाया ये सवाल तो मैं इनसे पहले ही पूछ चुका हूँ। तो इसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि वो नूर है, मैं इसे कहाँ देख सकता हूँ। और उल्मा में बाज कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और बाज कहते हैं नहीं देखा। लेकिन जो ऑथेंटिक और राजे राय है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देखा। इसमें एक हदीस बतौर दलील भी आती है, और मसरूक कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ए हमारी माँ, क्या मेराज की रात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था? हजरत आयशा कहती हैं तुमने ऐसे बात की है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम इन तीन बातों से अभी भी नावाकिफ हो? जो शख्स तुम में से ये तीन बातें करे वो झूठा है। इनमें से एक बात ये कि अगर कोई ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपने रब को देखा तो वो झूठा है। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, ला तुदरिकुल अब्सारु व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि निगाहें उसको नहीं पा सकती मगर वो निगाहों को पा लेता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ दफा गुनाहों की सजा फौरन मिल जाती, जैसे उन्होंने जहरतन देखने को कहा, सामने देखने को कहा, अल्लाह ताला ने उनको मार दिया। और मुसीबत इंसान के गुनाहों की वजह से आती है। जैसे कुरान करीम में आता है ना, वमा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीरन, कि जो मुसीबत भी तुमको पहुंची वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से है और बहुत सी चीजों से वो दरगुजर भी करता है। इसके बाद मजीद आता है नेमतों का जिक्र। यानी आप अगर देखें ना तो नेमतों का जिक्र, फिर सजा वाली आयतें, फिर नेमतों का जिक्र, फिर जो है यानी हर नेमतों के बाद बनी इसराइल ने नाफरमानी की और उनको सजा मिलती रही। अब मजीद नेमतों का जिक्र है। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वज़ल्ललना
علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ. اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے نعمتیں کی. یہ تو صحرائے سینا آ گئے تھے سمندر پار کر کے، وہ کیونکہ صحرا تھا. صحرا میں آپ سب جانتے ہیں کہ تیز دھوپ بھی ہوتی ہے، بے سر و سامانی بھی ہوتی ہے. تو اس موقع پر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادلوں کا سایہ ان پر رکھا، کیونکہ وہ بے گھر تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ. تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور غمام کے یہ جو ہے اور سایہ کیا. جو جہاں جاتا نا ذللنا وانزلنا ظلمونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے نا ایک رائلٹی ہے، ایک انتہائی بلند ترین مقام کہ اللہ تعالیٰ ہم کی اس میں اپنے آپ کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے غمامہ جو ہے یہ غمتن کی جگہ ہے اور یہ ایسا بادل ہوتا ہے آسمان کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں. اور یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تیم میں یعنی جو صحرائے سینا ہے ان کے سروں پر کیا گیا تھا. اور یہ بادل بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا عمدہ بادل تھا، یعنی بالکل ٹھنڈک دینے والا، سایہ کرنے والا، ایسا وہ بادل تھا. اور پھر دوسری نعمت کیا کی؟ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر یعنی تم سب پر من و سلوہ، یعنی من و سلوہ اتارا. یہ کھانے کے لیے ایک تو سایہ کیا، کیونکہ انسان کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ گھر میں انسان شیلٹر ہو، تو یہ بادل کا سایہ بھی ان کے لیے بطور شیلٹر تھا. اور دوسری ضرورت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کھانا پینا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے لیے کھانا من و سلوہ اتارا. اب من کیا ہوتا ہے؟ من کا ایک مطلب احسان ہوتا ہے، احسان کو بھی من کہتے ہیں، ہے نا. وہ ہے نا کہ احسان جتا کر اپنا صدقہ ضائع نہ کرو. تو احسان من کو ہر قسم کا رزق جو بغیر جد و جہد بغیر محنت جائے وہ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا مفت کھانے کو کہ بھائی من و سلوہ آ گیا. تو بغیر جد و جہد کے جو رزق مل جائے وہ بھی من کہلاتا ہے. اور من جو ہے جو مختلف واقعات ملتے ہیں تو وہ درختوں پر اترتا تھا. یہ صبح جاتے اور جمع کر کے رکھتے. وہ گون کی قسم کا تھا اور مختلف آرا ہے اس میں. کوئی کہتا ہے شبنم کی طرح کا تھا اور قتادہ فرماتے کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں پر اترتا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا اور ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار جمع کر لیتا جو اس دن اس کو کافی ہوتی. اگر کوئی زیادہ لے تو وہ خراب ہو جاتا، یعنی اس کو اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے تھے سوائے جمعے اور ہفتے کے دن کے، کیونکہ اس دن یہ کسی کھانے پینے میں مصروف نہیں ہوتے تھے. جو ہوتا تھا وہی کھاتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے. اس لیے آگے پڑھیں گے ان کو مچھلیوں کے شکار کے لیے بھی منع کیا گیا تھا. تو یہ جو چیز تھی جن کو بغیر کسی محنت کے بغیر کسی تکلیف کے مل رہی تھی، اور اگر اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز ہو جاتی، اور اگر پانی میں ملایا جائے تو پینے کی چیز تھی، یعنی وہ میٹھا پانی ہو جاتا. اور اگر کوئی دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو ملا کر مرکب کر دی جاتی اور وہ چیز ہو جاتی. لیکن یہاں تو یہ کیا ہے؟ من ایک طرح کی ہیومن باڈی کے لیے کاربوہائیڈریٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ وائٹامنس پروٹین چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح ان کو یہ من کی صورت میں ملتی. اور بخاری کی
ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھمبی جو ہے یعنی مشروم وہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں بھی ایک دم سے اتنی ساری یعنی پیچھے جو لان ہے اس طرف بہت ساری کھمبیاں اتر گئیں. مجھے بڑی اللہ تعالیٰ پہ پیار آیا کہ یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہماری اتنی ساری اب تو خیر وہ لان کنسٹرکشن کی وجہ سے ختم ہو گیا تو وہ بہت ساری تھی. تو یہ کھمبی کی ایک شکل بھی ہے مشروم کی من. اسی طرح سلوا آپ دیکھ لیجیے. سلوا کیا ہے؟ ایک قسم کا پرندہ ہے، وہ چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے. اور جب ہوائیں چلتی جنوبی ہوائیں چلتی تو پرندے وہاں لا کر ان کو جمع کر دیتی وہ ہوائیں اور بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے اور ایک دوسرے یعنی جمعے کے دن جو ہے ہفتے کے لیے اسٹور رکھ سکتے تھے بس. تو یہ دو نعمتیں تھیں اللہ کی طرف سے، ان کا کھانا ان کے لیے مباح تھا، پسندیدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی. اور اس لیے آتا ہے کہ کلو من طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں تھی. وہ پاکیزہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو کہ ذائقے میں بھی اچھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھی لگیں اور حلال ہو. ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو یہ من و سلوا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ بھی ناشکری کی. یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا. ظلم نہیں کیا یعنی نافرمانی کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم پہ نہیں ظلم کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور خود یعنی اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی بزرگی اس کی صفات میں کمی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم ماضی کا صیغہ، ظلم کرتے آئے، کیا انہوں نے، اور یظلمون اور کرتے ہی رہے گی ظلم اپنے آپ پر. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ رزق دے دیا کرتا ہے اور یہ بھی اللہ کی مہلت ہوتی ہے. اور بادل جو ہیں، جو غمامہ ہیں، جو بادل ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اور سایہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک سایہ ہے. یہ چھت ہمارے لیے سایہ ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح جب ہم کسی درخت کا سایہ حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کار پارکنگ میں کوئی سایہ مل جائے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو سایہ یہاں پر اللہ کی نعمتوں میں سے لیا گیا. دیکھیں غور کریں اس بات پر. سورہ نحل میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے جو اس میں پیدا کیا ان میں سائے بنائے اور اہل جنت کی نعمتوں میں سے بھی ہے یہ سائے. اللہ تعالیٰ نے سائے کا ذکر کیا ہے اہل جنت کے لیے. جیسے سورہ واقعہ میں آتا ہے نا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ یعنی بغیر کانٹوں والی بیری، فی سدر مخدود بغیر کانٹوں والی بیری، وطلح ممدود اور طے بطے کیلے، اور وظل ممدود اور لمبے لمبے سائے. کس کے لیے؟ جنتیوں کے لیے یہ سائے ہوں گے. اور جنت میں ایک درخت بھی ہوگا جس کا سایہ 100 سال بھی چلے تو ختم نہ ہوگا. اور یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والی نعمتیں فراہم کی. سایہ اور اہل جنت کے لیے اب من و سلوا بھی دیکھیں کہ اہل جنت کے لیے بھی پرندوں کا گوشت ہوگا. کتنی بلیسنگ تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ بادلوں کا سایہ بھی سایہ فراہم کیا گیا اور جنت والی نعمت یعنی پرندوں کا گوشت ان کے رکھا گیا. اہل جنت کے لیے بھی پرندوں کی گوشت کی بات کی گئی ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت وہ جس کی خواہش کرتے ہوں گے. پرندے کے گوشت جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ نرم اور بہت مزیدار ہوتا ہے. تو جنت والوں میں سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں کے کھانے کی خواہش کرے گا تو پرندہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ جائے گا اور وہ کھا لے گا.
اور یہاں پہ جو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو پاکیزہ چیزیں جو حلال ہیں وہ کھانی چاہیے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آگے بھی آئے گا یسألونک احل لکم، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں حلال، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، کھانا حلال کیا گیا تمہارے لیے، تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کھانے میں بھی مزیدار، دیکھنے میں مزیدار اور صاف ستھری، خبیث چڑی ہوئی چیزیں نہیں، خبیث چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور خبیث دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اپنی ذات میں خبیث یعنی جن میں سے کوئی بدبو آ رہی ہو، ذائقہ خراب ہو، مردار، شراب، یہ کیا ہے خبیث ہے، اور یعنی اپنی ذات کے خبیث یہ سمجھتے ہیں اپنی ذات میں، جیسے شراب، مردار اور ایسی چیزیں جو دیکھنے میں بھی بری ہوں اور جن کا ذائقہ بھی خراب ہو، ٹھیک ہے، جن میں سے بدبو آ رہی ہو، تو یہ ہے اپنی ذات میں خبیث۔ اور خبیث حرام کی کمائی سے، یہ بھی خبیث چیزیں ہوں گی، اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، کہ اللہ تمہیں وہ رزق جو پاکیزہ ہو۔ تو یہاں کہا گیا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کھانا چاہیے۔ تو کھانا پینا کوئی ممنوع نہیں ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی سوبرائٹی شو کرنے کے لیے، بہت زیادہ اللہ والا بننے کے لیے، یا دنیا سے بے رغبتی دکھانے کے لیے، یا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں بھائی ہم تو بس تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں دین کے لیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کھاؤ من طیبات، اور ایک جگہ آتا ہے ولا تسرفوا، کہ تم اسراف نہ کرو، کھاؤ ضرور لیکن اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو منع نہیں کیا، خوب مزے لے لے کر کھاؤ، اور پھر اس میں صبر بھی رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جس طرح ہے کہ بعض دفعہ بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے آپ پہ یہ لگائے کہ میں یہ کام کروں اے اللہ تو پھر میں یہ کہوں، یہ جیسے حضرت انہوں نے کیا تھا، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر خود اس کو حرام کر لیا تھا، یہ ان کا فعل تھا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے غذائے قلت کے زمانے میں اپنے اوپر کیا لاگو کر لیا، صرف روٹی اور وہ بھی تیل لگا کر، کہ جب تک سب کے لیے کھانے کی سہولت نہ آ جائے گی میں یہ نہ کھاؤں گا۔ تو یہ ایک الگ سچویشن ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ تم نے یہ نافرمانی کر کے کیا کیا، کہ یعنی آگے آئے گا کہ اپنے اوپر تم نے ظلم کیا، خدا کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کر کے تم نے ظلم کیا۔ پھر آگے آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر دوبارہ سے میں ہسٹری بتاتی ہوں کہ اب یہ صحرائے سینا میں آ گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کتاب بھی ملی، ان کے لیے سارے شیلٹرز بھی پرووائڈ ہوئے، آگے جا کے ہم ان کو پانی بھی ملا، ان کے 12 قبیلے تھے، یہ تمام چیزیں ان کی رہنے بسنے کی ہو گئیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنا وطن تم فتح کرو، اب بیت المقدس جو ان کا اپنا شہر تھا فلسطین، وہاں جاؤ۔ یہ ایک وقت گزار لیا میدان تین میں، ایک عرصہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جہاد کا حکم دیا، کیونکہ امت جو ہے وہ جہاد سے بنتی ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کیا ہوا کہ پھر وہاں پہ جہاد جو ہے وہ کرنے کا کہا گیا۔ تو ان کا اپنا وطن کیا تھا فلسطین، اور یہاں پر قریہ جو ہے، قریہ کو دیکھیے یہ ہے بیت المقدس، اور قریہ بستی کو کہتے ہیں جس میں گھر ہوں، لوگ جمع ہوں، وہ قریہ کہلاتا ہے۔ تو اب جاؤ اس بستی میں، اس میں بیت المقدس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب صحرائے سینا سے لے کر مصر، یعنی مصر سے لے کر آئے اور پھر صحرائے سینا میں رہے، اور انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں جانے کا حکم ہوا، جو کہ ان کی آبائی زمین تھی۔
ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ریوائز کریں. وہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں. ٹھیک ہے, فلسطین میں ایک گاؤں میں. پھر وہاں سے جب یوسف علیہ السلام مصر گئے تو اور وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو, یعقوب علیہ السلام کو مصر میں بلا لیا. اور مصر میں یوسف علیہ السلام بحیثیت بادشاہ تھے. اچھا, اب کیا ہوا کہ ان کے بھائی بھی وہاں آباد ہو گئے, ان کی نسلیں وہاں پروان چڑھی مصر میں. لیکن وہاں پہ ایک اور قوم تھی جو کہ وہاں کی نیٹو تھی, یعنی اوریجنلی وہیں کی رہنے والی تھی. یہ تو کنعان سے آئے تھے نا, 12 بیٹے اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بھی. لیکن وہاں پہ جو ان کی اصل رہنے والی قوم تھی وہ عمالقہ تھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور وہاں پر کیونکہ فرعون کی حکومت پھر چلی تو عمالقہ ایک قوم تھی جو بہت جنگجو قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اپنے اصل وطن یعنی کنعان جاؤ, یعنی فلسطین جاؤ, اور فلسطین جو ہے وہاں پہ بھی عمالقہ کا قبضہ تھا تو ان سے تم جنگ کرو. تو انہوں نے کیا کہا کہ بیت مقدس جاؤ. تو عمالیق نے تو ان سے جہاد کرو. تو ان لوگوں نے پسپائی دکھائی, نامردی دکھائی اور کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارے بھائی جائے وہاں پر, ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. وہ لوگ بہت جنگجو اور توانا ہیں. تو اس کی سزا انہیں میدان یہ دی گئی کہ ان کو اسی صحرا میں ڈال دیا گیا, اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ واقعہ جو ہے وہ میدان کی یعنی اس کا وادی تھی اور اس میں صحرا تھا. اور صحرا کون سا تھا؟ صحرائے سینا تھا. تو یہ وہاں سے نکلنے کے بعد آیا جمعے کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر فتح دی. یعنی اب اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے منع کر دیا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید سزا دی. وہ سزا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وادی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. 40 سال یہ اسی وادی میں اسی صحرا میں رہے. 40 سال کے عرصے میں ان کی پوری ایک نسل ختم ہو گئی, دوسری نسل پیدا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. اور کیونکہ دوسری نسل غلامی کی نسل نہیں تھی جو مصر میں تھی, غلام یہ وہ نسل نہیں تھی بلکہ یہ آزاد تھی. تو یہ ایک نوجوان کی نسل, ایک جنگجو نسل پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے مقابلہ کیا اور پھر فتح کر دیا بیت المقدس کو. اب جب یہ یعنی یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے, اب جو نبی تھے ان دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا. اب کون تھے؟ یوشع بن نون, جن کی قیادت میں انہوں نے جو ہے وہ یروشلم بیت المقدس کو فتح کیا. اب جب فتح ہوا تو کیا کہا کہ اس بستی میں حاضر کر لیا تھا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو بھی تمہیں ملے تو اس کو کھاؤ پیو. رغدن کا کیا مطلب ہے؟ اطمینان اور سکون. رغدن اطمینان اور سکون یعنی خوشگوار زندگی جس میں کوئی مشقت نہ ہو. اس میں جاؤ اور اس میں کھاؤ پیو. اور جاؤ کس طرح؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یعنی اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فتح دی تو اس کے شکریہ میں کیا ہو کہ تم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر یہاں پہ سجدے کے طور پہ آیا. ابن عباس نے سجدے سے مراد رکوع کر لیا ہے. یہاں پہ دوسرے راوی بھی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع اور خضوع ہے. تو اللہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جھک کے عاجزی کے ساتھ جاؤ. تو انہوں نے بدائے سجدے کے کیا کہ اپنے یعنی اس قوم کے برانوں کے کھسکنا شروع کیا اور ورڈ کے بل داخل ہونے لگے, کو جھکانے کے بجائے پوجا کر لیا. یہ سے ملیں اور ساری یہ نافرمانیاں کے ساتھ ساتھ چلیں. اس قوم کا حال دیکھیے, اور اس میں بہت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہدایتیں ہمیں بھی ملتی ہیں لیکن ہم
اکثر بہت بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتے ہیں. تو یہ یعنی اپنی سیڑھیوں کے بل یعنی ہپس کے بل اپنی رانوں کے بل گھسیٹتے ہوئے یہ اندر داخل ہوئے. تو اس میں کیا ہوا کہ سر انہوں نے اٹھا لیا بجائے گرانے کے, بجائے سجدہ کرنے کے. اور حدتم سے انہوں نے کہا کہ حدتم سے اللہ نے کہا کہ حدتم کے معنی بھی دیکھ لیجیے, اس کا مطلب ہے گنا دینا, یعنی ہمارے گناہ گنا دے, ہمیں بخش دے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور مغفرت مانگتے ہوئے جاؤ. تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے. اور لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ اطاعت کے بجائے انہوں نے نافرمانی کی. اطاعت کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دعوت دیتی ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے مزید اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کی. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حدت یعنی ہمیں بخش دے خدا کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں, لیکن انہوں نے بدل دیا اپنی رانوں پر گھسیٹتے ہوئے. یعنی اللہ کے حکم کو, اللہ کے حکم کیا تھا؟ سجدہ کرتے ہوئے, جھکتے ہوئے, خشوع اور خضوع کرتے ہوئے جاؤ. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو بدل دیا اور اس عمل کو بدل دیا اور ران پر گھسیٹتے ہوئے گئے اور فرمایا حدتن حبتن فی شعارہ کہ ہندتن کہا. ہندتن کہتے ہیں گندم کی بالی کو, یعنی گندم کی بالی میں دانے ہیں جو ہمیں کھانے کے لیے چاہیے. اور ابن عباس بھی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس لفظی تبدیلی بیان کرتے فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بجائے وہ رانوں پہ گھسیٹتے ہوئے گئے اور حدتن کہنے کے بجائے ہندتن کہتے ہوئے داخل ہوئے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالائی دروازے سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں. شہر بھی کون سا ہے؟ آپ کا پسندیدہ شہر فتح شہر مکہ. اس میں داخل ہوتے تو انتہائی تواضع کے ساتھ اور بے حد مسکینی کے ساتھ آپ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسا سر جھکا ہوا ہوتا ہے کہ اونٹنی کی پالان سے لگ جاتا ہے. اور پھر شہر میں داخل ہوتے ہی غسل کرتے ہیں, سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, پھر اور غسل کرتے ہیں, اور چاش کا وقت تو وہ 8 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکسار تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی تو وہ سجدہ شکر ادا کرتے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے, اور پھر بعد میں بتایا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے, 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. تو یہ خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے. کیسا درد اپنی امت کے لیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا تو حضرت علی نے وہاں سے خط لکھا اور آپ کو بتایا کہ یمن کے سب لوگ اسلام قبول کر چکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی آپ سجدے میں پڑے, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے, خط آپ نے سنا. اسی طرح جب حضرت ابو بکر کو اطلاع ملی کہ مسلمہ بن قذاب جو ہے وہ مر چکا ہے تو وہ بھی فوراً سجدے میں گر گئے. ہمیں بھی جب کوئی نئی نعمت ملی نا تو اس پہ یا کوئی بیماری سے شفا ہو, کوئی مصیبت دور ہو جائے تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو, بلکہ کہیں بھی ہو, کرسی پہ بیٹھ کے بھی, جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے کرسی پہ بیٹھ کر بھی سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یعنی اگر تم مغفرت کرو گے تو مغفرت اللہ سے طلب کرو گے تو اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا.
اور خطا کیا ہوتی ہے؟ وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے. یہ جان بوجھ کر ہوئے نا سارے گناہ، یعنی ضد میں ہوئے، ہٹ درمی میں ہوئے. تو وہ خطا جو انسان وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے اس کو خطا کہتے ہیں. تو اگر تم مغفرت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. یعنی جو اللہ سے آس رکھے گا کہ اس کو بخش دیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو وہ محسنین میں شمار ہوگا. محسنین کو زیادہ دیا جاتا ہے. کیوں زیادہ دیا جاتا ہے محسنین کو؟ محسنین یعنی پہلے تو احسان سمجھ لیں. محسن احسان کرنے والا، اور احسان کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک بندوں کے مقابلے میں، یعنی نمبر ایک بندوں کے مقابلے میں، یعنی بندوں کے ساتھ کیا احسان کیا جائے. نمبر دو رب کے سامنے. اور رب کے سامنے احسان کیا ہے؟ رب کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے کہ اس کی عبادت ایسی کی جائے کہ انسان اس رب کو دیکھ رہا ہے. اگر اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ دیکھے گا. کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کی خیر خواہی ہو، ان کے ساتھ نیک سلوک ہو، ان کی تکلیف دور کرنا. اور احسان وہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا. جواب میں تو دے دیا جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے احسان کیا، میں نے اس پہ احسان کر دیا، لیکن یہ احسان نہیں ہے. حق سے بڑھ کر کرنا، جو اچھا نہیں کر رہا اس کے ساتھ اچھا کرنا. محسن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی زیادہ ہے. وَسَا نَزِيدُ وَسَا اور سا ان قریب نہ ہم زیدو زائد سے یہ زیادہ دیں گے. کس کو؟ محسنین کو. زیادہ کیوں ملے گا بھائی؟ کیونکہ جو آپ کے لیے نہیں کرتا آپ اس کے لیے کرتا تو زیادہ ہوگا نا. ایک ہے زیرو پر اور ایک ہے کرنے والا، تو جو کرنے والا وہ زیادہ کرنا ہے نا. تو خوبصورت زندگی احسان کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور جو احسان ہوتا ہے نا وہ زندگی میں خوبصورتی لاتا ہے. تو جیسا استاذ زیادہ کا آپ نے کیا بتایا ہے مجھے ذرا سا بتائیے گا، آواز بہت کٹ رہی ہے. زیادہ تو ابھی میں نے کچھ نہیں بتایا. زیادہ کا اجر یعنی زیادہ ملے گا. تو جو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ تو زیرو پر ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے تو پھر اس کو زیادہ ہی ملے گا نا. اس لیے کہا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ محسنوں کو زیادہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو مقابلے میں نا، مقابلے جو ہے وہ پھر احسان نہیں ہوتا. مقابلہ کرنے میں پھر احسان نہیں ہوتا. جیسے کہ سورہ ملک میں آتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. احسن عمل کیا ہے؟ بہترین عمل. ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب احسان علی کل شیء کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر احسان کرنا واجب کر دیا ہے. اللہ نے ہر چیز پر احسان واجب کیا ہے. اور اسلام کا حسن ہے احسان کے ساتھ، اور یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے احسان کرنا. اور پھر لوگ بھی دیکھیں کیسے ہوتے لوگ عموماً احسان نہیں مانتے کہ تو پھر اس میں بھی جو لوگ احسان نہیں مان رہے احسان کرنے والے سے، تو احسان کرنے والا پھر برتر ہو جائے گا نا، اس کو پھر زیادہ ملے گا نا. تو قرآن کریم میں جیسا تھا وہی آسن تم لِأَنفُسِکُم کہ اگر تم اچھا کرتے تو تم اچھا کرتے ہو اپنے ہی نفس کے لیے. تو اللہ کے ساتھ محبت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ملتی ہے احسان کرنے والوں کو، اور بہترین جزا ملتی ہے محسن کو. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کہ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے. اچھا بدلہ جنت کی صورت میں، اور زیادہ کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کون تعالیٰ کا بتائے؟ دیدار. اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. شاباش، ویری گڈ. اللہ کا دیدار بھی اس کو ملے گا. اور پھر فرمایا کہ محسن کو تو ملے گا ہی زیادہ بدلہ، جو اللہ کا شکر گزار ہوگا، لوگوں سے بہترین معاملہ کرے گا. آگے فرمائے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا
बात दूसरी, यानी जो अल्लाह ने बात कही थी हिद्दत उनकी, उसको भी बदल डाला। और फिर अल्लाह ने फरमाया था कि सिजदा करते हुए जाओ, तो उस अमल को भी बदल के क्या हुआ, अपने कूलों के बल, रानों के बल घसीटते हुए अपने आप को ले गए। कभी ना देखिएगा कि जब हम रानों के बल, कूलों के बल चलते हैं जमीन पे, तो सर ऊपर उठा हुआ होता है, तो सिजदा करने को, सर झुकाने को, खुशी और खुजू को कहा था, तो इसके बरक्स काम किया उन्होंने। तो ये बदल दिया अल्लाह की कौल और फेल को उन्होंने अपने अमल से। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, फ़अंज़लना, तो फिर हमने नाजिल किया, अला लजीना, उन लोगों पर, ज़लमु, जिन्होंने जुल्म किया। क्या जुल्म किया, अल्लाह के कौल को बदल दिया, अल्लाह ने जो अमल करने को कहा था, सिजदा करने को, वो बदल दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने जुल्म किया अपने ऊपर। इसके नतीजे में क्या हुआ, जिन्होंने जुल्म किया, अल्लाह ताला ने उन पे नाजिल किया रिज्स, अजाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यफसिकून, वो जो नाफरमानी करते थे। तो ये जो अल्लाह ताला, इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने इन पर जो है वो इनके कौल और फेल की नाफरमानी की वजह से इन पर अजाब नाजिल किया। और ये इनके फिस्क कहते हैं नाफरमानी को, और ये आसमानी अजाब था। ये जो रिज्स होता है ना, ये होती है आसमान से नाजिल होने वाली आजमाइश, आसमान से नाजिल होने वाली बला, उसको कहते हैं रिज्स। क्योंकि जब आसमान से नाजिल होती है ना, तो इंसान फिर कहीं छुप नहीं सकता। जमीन से जो आता है उसमें इंसान जो है वो कहीं ना कहीं जा सकता है, लेकिन उस रिज्स, वबा के जो है वो उसमें सब उसकी लपेट में आते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आसमान से ये रिज्स, ये वबा, ये बला उतारी उनके लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जालिमों पर इनके फिस्क यानी नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल फरमाया, और जिससे मुराद अजाब है। और बहुत सो ने कहा कि ये ताउन है, और एक मरफू हदीस में भी आता है कि ताउन जो है वो रिज्स है, और ये अजाब, और ये भी फरमाया कि ये अजाब तुमसे अगले लोगों पर उतारा गया। बुखारी और मुस्लिम में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुख और बीमारी रिज्स है, जो तुमसे पहले लोगों पर इन्हीं से अजाब दिए गए, इन अजाब की वजह से उन पर, यानी ये अजाब की सूरत थी ये रिज्स। और इसीलिए कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि रात के वक्त जो है वो बर्तनों को ढाक के रखा जाए, क्योंकि रात के वक्त आसमान से वबा उतरती है जो खुले हुए बर्तनों पर आ जाती है, और जो इस बर्तन में खा ले वो बीमार हो जाता है। तो ये सारी जो नाफरमानियों की सजा है, उसके नतीजे में अल्लाह ताला इनके ऊपर आजाब भी नाजिल करते गए। फिर मजीद आता है आयत नंबर 60। अब देखें, नेमतें आ रही हैं, अजाब आ रही हैं। आयत नंबर 59 में क्या है, रिज्स का अजाब, और आयत नंबर 60 अब हम पढ़ते हैं फिर नेमतों का जिक्र। वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमी फ़क़ुल नदरिब बिअसाकल हजर, और वो वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। फल फजरत, चुनाचा इस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। मिन हुस्नत आशरत आईना कद अलिमा कुल्लु नासिम मशरबहु, तहकीक हर कबीले ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर लिया, यानी अपनी पनघट को मालूम कर लिया। कुलू, अब देखिए मुसलसल आ रहा है कुलू वशरबू। अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइज हो रहे थे, इनको एक बस्ती भी मिल गई, वहां पे रहना बसना था, उसके लिए खाना पीना, एक शेल्टर, ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। और ये यानी ये तो एक नई आबादकारी थी ना, आम जिंदगी में भी देखें कि इनकी कितनी अहमियत होती है, एक शेल्टर की, एक पाकीज़ा खाने पीने की। तो फरमाया कुलू वशरबू, कि हमने कहा अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और पियो। वला तासो फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन में फसाद मचाते मत फिरो। मजीद यहाँ पे नेमत याद दिलाई गई कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए पानी तलब किया। अब जब ये 12 कबीले थे, 12 कबीले थे, तो 12 कबीलों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चट्टान पर अपना असा मारा, तो 12 चश्मे उनके लिए फूट निकले। हर कबीले के लिए जो है वो एक अलग चश्मा था। क्या ऑर्गेनाइजेशन है ये, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। आजकल वैसे भी देखें कि कितनी जगहों पे पानी पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
اور اس کراچی کی بدقسمتی کے یہاں پر تو 8-9 ہزار میں ٹینکر والے پانی بیچتے بھی ہیں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پر ایک نعمت جو کہ پانی کی بہت بڑی نعمت ہے ہر قبیلے کو دے دی اور ہر قبیلے کے لیے چشمہ جاری کرا دیا جسے ہر قبیلے نے جان لیا. اور پھر منو سلوا بھی کہا کہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو جو کہ بے محنت کی روزی سے ملا. بے محنت کی روزی ہے. بے محنت کی روزی کھا پی کر پھر کیا کہا ہماری عبادت کرو اور نافرمانی کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں تم سے چھن جائے گی. تو دیکھیں ذرا پر یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا. ایک عصا ہے اس سے پانی نکلا اور پھر اس سے کیا کام لیتے تھے بکریاں بھی چراتے تھے. پھر اسی کو مارا تو زمین میں پھینکا تو اژدہا بن گیا اور پھر سمندر پہ مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پوری جو بنی اسرائیل تھی وہ پار کر گئی. تو ایسا ایک ہے اس کے فنکشن کتنے سارے تو ایسا کے فنکشن تھے. یہ اس کے پیچھے ایک زبردست طاقت تھی اللہ رب اللہ عز و جل کی. تو چیزوں میں طاقت نہیں ہوتی یہ اللہ ہے جو طاقت بخشتا ہے. تو یہ میدان تی کا واقعہ ہے اور سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے. اور یہاں پہ جو لفظ آیا ہے ذرا اس پہ بھی غور کریں فن فجرت تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے. اور سورہ اعراف میں آیا ہے فم بجست جو کہ مکی صورت تھی اور سورہ بقرہ کیا ہے فن مدنی صورت ہے. تو فم بجست کہا اور یہاں فن فجرت کہا اس لیے کہ وہاں سورہ اعراف میں جو فم بجست آیا تو وہاں پہ پہلے وہ جاری ہونے کے معنی میں آئی یعنی ابھی جو ہے وہ جاری ہی ہوا تھا تھوڑا کم مقدار میں نکلا پھر جب بہا تو فن فجرت ہو گیا یعنی پھوٹ پڑے چشمے. تو یہ لفظوں کا جو فرق ہے نا اور یہ لفظوں کی جو ڈیٹیل ہے اور جو گہرائی ہے وہ بڑا خوبصورتی پیدا کرتی ہے قرآن کریم کو سمجھنے میں. فم بجست فن فجرت دونوں ایک ہی لفظ ہیں پھوٹ پڑے لیکن مکی صورت اعراف تھی اور اس میں کیا کہا کہ اس وقت کیا تھا کہ نکلے چشمے یعنی عصا مارا تو نکلنا شروع ہوا. پہلے کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ نکلتا ہے نا پانی پھر مزید جو ہے وہ ایک دم دھار پکڑتا ہے اور بہتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا آیا فن فجرت تو مدنی صورت میں آ گیا فن فجرت کہ وہ بہہ نکلے. اور سورہ بقرہ کیا ہے مدنی صورت ہے اس وجہ سے ان کو مزید جو ہے وہ اس نعمت کا فائدہ اٹھانے کا ملا کہ پانی رکا نہیں اور ان کو ملتا گیا. پھر مزید فرمایا کہ کلو وشربو میں رزق اللہ کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو بھی. پھر یہ رزق یہ نعمتیں پا کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو بلا تعصوا اور نہ اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو نافرمانی کر کے. یعنی اللہ کی نعمتیں پاؤ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.